नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद सियासत के अंदर जो तेज रफ्तारी है, जो तेजी है, वो मजीद देखने में आ रही है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मामले के ऊपर काफी ज्यादा इस पर बातचीत हो गई है। लेकिन जो सेनेट में शिकस्त हुई है, इसमें पीडीएम के जो तीन बड़े हैं उन्होंने सर जोड़ दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और जो वजूहात हैं उन तक पहुंचने के अज़्म का इयादा किया गया है। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब कहते हैं, नून लीग ने पीपुल्स पार्टी और पीपुल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा घोंपा है, और हुकूमती जो तर्जुमान हैं, जो मुशीरान हैं, वो ये कहते हैं कि इस सेनेट इंतखाब में शिकस्त के बाद पीडीएम की जो सियासत है वो दफन हो गई है। लेकिन पीडीएम इसके बरक्स है। यकीनी तौर के ऊपर लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ 15 मार्च को जो सरबराही इजलास होना था, अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 16 मार्च को सरबराही इजलास हो रहा है। पीडीएम का बहुत अहमियत रखता है ये सरबराही इजलास। इसके अलावा मौलाना साहब ये कहते हैं, एक बार फिर वो जोर दे रहे हैं कि इज्तिमाई इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की कोई अफादियत नहीं है। तो ये अगर इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए जाते हैं, जो अब तक नहीं दिए गए, तो क्या असर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत को किस तरीके से घर भेजने की तैयारी का प्लान रखा हुआ है पीडीएम की जानिब से, इन सब पर आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान मुर्तजा साहब, जो कि सेनेटर बन चुके हैं, नौमुंतखब सेनेटर हैं। पहले तो मुबारकबाद भी उनको, और प्रोग्राम में वो तशरीफ अब से कुछ ही देर में ले आएंगे, उनसे लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा, तो उनका भी शुक्रिया हम अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ तजियाकार मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मामला जो है वो नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से। और ये कहा गया है, ये इस्तदा की गई है कि चूंकि मरियम नवाज साहब जमानत पर रिहा है, लेकिन वो अपनी इस रिहाई का बेजा फायदा उठा रही हैं, और जो हुकूमती इदारे उन पर तनकीद भी कर रही हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, और बाकी भी जो अपने मामलात हैं उसमें तनकीद का हदफ निशाना बनाया जा रहा है। तो इस सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और कंवर दिलशाद साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक बड़ी बहस छिड़ रही है और चीजें तरीकाकार के ऊपर है। आप माशाल्लाह तमाम चीजों पर नजर रखते हैं, मुझे बताइएगा कि पार्लियामान की कोई भी कार्रवाई जो है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो चैलेंज की जा सकती है, जिसका इरादा अपोजिशन की जमातें रखती हैं। देखिए जी, असूली तौर पर जो जहर है इसकी दो राय रखी जा रही है। हुक्मरान तबका जो है इसको ये कह रहा है कि ये असम्बली की या सेनेट की प्रोसीडिंग जो है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये ठीक है, वो आर्टिकल 69 का हवाला दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो पुराना माजी के तमाम अगर आप प्रोसीडिंग देखें, हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, इनका बड़ा गिरफ्त है आइन और कानून पर। तो हमारी नाकिस राय के मुताबिक अगर हम माजी के मामला देखें तो ये तमाम चैलेंज हुए हैं। जस्टिस हलीम के जो हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे, उनके वक्त में भी ये केस आया। इसी तरह जस्टिस अफजलजुल्ला, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब, और इसी तरह से जो हैं वो जस्टिस इफ्तिखार तोई साहब के वक्त में दरमियान में भी इस तरह के केस आते रहे। वो सारी असम्बली की प्रोसीडियर जो हैं वो बाकायदा वहाँ चैलेंज हुई हैं। तो जस्टिस सर, इफ्तिखार तोई के ज़माने हुकूमती में तो जो 18वीं तर्जुमान अमेंडमेंट या चैलेंज हुई। मुशीरान हैं वो बार बार ये बात फिर क्यों कह रहे हैं कि ये कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती? तर्जमानों का तो ज़ाहिर है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं उनका नॉलेज क्या है और वो किस तरह तैयारी करके आते हैं। उनका मकसद होता है इंतशार खलशार पैदा करना। दोनों तरफ के जितने भी तर्जमान होते हैं इनका मकसद ये होता है कि आवाम को गुमराह करना, मिसलीड करना, गोबिल अंदाज से बात करना। लेकिन बहरहाल हम तो आइन और कानून के बारे में बात करना चाहते दुरुस्त, हैं। दुरुस्त। इसका सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है, जो कल मैंने प्रोसीडिंग देखी तो जिस वक्त ठीक है कि सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब पाकिस्तान के बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी रहे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने जो रूलिंग दी तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत इशारा दिया इनको। इन्होंने कहा जी आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं। तो ट्रिब्यूनल तो होता नहीं, सेनेट के इलेक्शन के बाद जो होते हैं कुछ अपना चेयरमैन सेनेट का या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, इसका हमने ट्रिब्यूनल तो आज तक नाम नहीं सुना। तो ट्रिब्यूनल का मतलब है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने इशारा तो दिया कि आप वहाँ चले जाएं। अब अगर इस हुकूमत के तर्जमान ये कहते हैं जी आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो जनाब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो का स्टेटस भी चेयरमैन सेनेट का था उस दिन, तो उन्होंने रूलिंग दे दी कि आप जाएं इस ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो वो तो रास्ता खोल दिया उन्होंने। ठीक है। अच्छा, एक और बात वहाँ हमारी जो मैं एक बड़ी अहम बात, शायद आपके नोटिस में नहीं है बात, मैं बताता हूँ कि एक फारूक नायब साहब शीर रहमान सारा दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब के केसेस में बड़े मसरूफ रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी अहम रूलिंग जो आई है वो मार्च 97 में आई।
جب وسیم سجاد چوتھی مرتبہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو رہے تھے تو ان کے بھی 18 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، لیکن اس ٹائم کا عوام 87 کا تھا، میجارٹی تھی پارٹی کو، تو وہ 18 ریجیکٹ ہونے کے باوجود ان کی چیئرمینی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن نمبر 2 کامران مرتضیٰ صاحب جانتے ہیں، وہ ہمارے بھی دوست رہے ہیں، وہ تھے ہمایوں میر صاحب، نواب اکبر بگٹی کے داماد۔ ٹھیک، وہ ڈپٹی چیئرمین کا ان کا الیکشن تھا، جب انہیں حلف اٹھانے کے بعد وہ چیئرمین بن گئے، منتخب ہو گئے، تو پھر جب ان کی کاؤنٹنگ ہوئی تو دیکھیں اتفاق 18 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے۔ تو پھر چیئرمین وسیم سجاد نے جو ریجیکٹ قرار دیا ہوا تھا لوگوں نے، جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے سیکرٹری سینٹ وغیرہ، تو انہوں نے ان کو درست قرار دے دیا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو فاروق نائک صاحب اگر کل یہ کہتے کہ مسٹر آنریبل پریزائڈنگ افیسر صاحب، آپ سینٹ کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں مارچ 97 کا، وسیم سجاد نے 18 ووٹ جو ریجیکٹ تھے ان کو درست قرار دے دیا بعد میں، تو آپ کو اپنے رپورٹیں منگوا لیں، پروسیڈر منگوا لیں، تو ایک کلی پاسا پلٹ جاتا، ان کو بھی ایک لاجواب کر دیتے، لیکن وہ نہیں بولے، خاموش رہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات جو آپ کی میڈیا میں چل رہی بات، یہ تو نہیں لگتا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور باہر تو وہ بات کی جا رہی ہے لیکن اندر خانے معاملات پہلے سے طے تھے؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا، اب آپ یہ دیکھیں جیسے میڈیا پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، شیر الرحمان کو، فاروق نائک صاحب کو سیکرٹری سینٹ جو ہے سمجھا رہے ہیں اپنے بیلٹ پیپر کے بارے میں، تو وہ بھی متنازع گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ جہاں مرضی اپنے مہر لگا دیں۔ ایک بات، تیسری بڑی اہم بات یہ ہے جس میں سب سے زیادہ یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ سینٹ کا جو ایکٹ کا جو سیکشن 9 کے تحت جو انتخابات ہوئے، تو کامران مرتضیٰ صاحب پرانے سینیٹر، بہت پرانے سینیٹر رہے ہیں، اب بھی ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے انتظامات کیے، اور سیکرٹری سینٹ ہی سارے ایڈمنسٹریشن کے معاملے کے انچارج تھے، دیکھ بھال کرنا، ہر طریقے سے کرنا، کیمرے لگانا، سب کرنا، وہ سب کچھ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن پریزائڈنگ افیسر تھے کہ ایک مہمان اداکار تھے۔ اب یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو بیلٹ پیپر پر جو مہر لگائی گئی ہے اس کو صحیح کیوں نہیں گائیڈ کیا، جبکہ مظفر علی شاہ صاحب نے اردو اور انگریزی دونوں میں سمجھایا۔ رائٹ سر، میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف آتا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے پہلے مبارکباد آپ کو کہ آپ منتخب ہوئے سینیٹر، اور پروگرام میں لانے کے لیے، تشریف لانے کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ سر یہ فرمائیے گا ذرا سا کہ یہ جو تمام تر کاروائیاں ہیں جس کے اوپر قمر دلشاد صاحب نے بات کی ہے، کس حد تک پر امید ہے سر اپوزیشن کی جماعتیں کہ کب تک اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر اس سے کیا آگے جو پروسیڈنگز ہیں وہ کس طریقے سے اس کو فالو اپ کریں گے؟ ہیلو جی کامران صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے قمر دلشاد صاحب نے بات کی ہے کہ جو چیلنج کرنے والا معاملہ ہے، سر کب تک اس کو ویسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ اس کے بعد جو نا ہماری آپس میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی نے اپنی سطح پہ جو ہے وہ مشاورت کی ہے یقیناً، اور فاروق نائک صاحب اور ربانی صاحب جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں، شاید خوشی صاحب بھی انوالو ہوئے اس میں، تو باقی جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مگر لیگل سائڈ سے کوئی مشاورت ہمارے درمیان نہیں ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو 1-2 دن میں اس کو چیلنج ہو جائے گا اور ریٹ فائل ہو سکتی ہے، اور جس طرح سے زیادتی ہوئی ہے یا جس طرح سے آنکھوں میں توڑ جھونکی گئی ہے۔ لیکن کامر صاحب حکومت کی جانب سے تو جو بات بار بار سامنے آ رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹری کارروائی ہے وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ قمر دلشاد صاحب کا تو ٹیک آ گیا اس کے اوپر، آپ کا کیا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ اس پروسیڈنگ کا نہیں ہوتا، یہ الیکشن ہے، اور الیکشن جو ہے یہ اپنا جو ڈیفرنچائز کرنا جو ہے آرٹیکل 17 سے کنٹرول ہوتا ہے، تو ایک حق جو ہے وہ حق کسی کا اس کو اس طرح سے تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی نہیں یہ تو چونکہ جو ہے باکس سے باہر نہیں کیا، اور باکس جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ باکس ایک ہی تھا، باکس پارٹیشن نہیں تھی، نام کی آگے جگہ خالی تھی، پارٹیشن نہیں تھی، اس باکس کے اندر یہ ساری اسٹیمپنگ جتنی بھی ہوئی تھی یہ باکس کے اندر ہوئی تھی، اور انٹینشن جو ہے نا یہ بڑی کلیئر تھی۔ شاید بڑے قابل احترام آدمی ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہ ان کا اپنا احترام اس میں متاثر ہو گیا ہے، ہم اگر کسی کو فیور کرنی بھی ہو تو اس طرح سے نہیں کرتے، سب سے پہلے اپنی عزت ہوا کرتی ہے اور اس کے بعد کسی کی عزت ہوا کرتی ہے، تو اس نے یہ اپنی کاسٹ کے اوپر جو ہے نا یہ انہوں نے اس کو جتوا
دیا، ورنہ اس کا رزلٹ جو ہے ایکچوئل رزلٹ 49-48 ہے. ہمارا ایک ووٹ ٹوٹا ہے، 47 ان کے پاس سے ایک ٹوٹا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا اس کو انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، یقیناً باقی 7 ووٹ وہ ویلڈ ہیں اور اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. چلے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اور آپ لوگ چیلنج کرنے کے لیے اس کو جا رہے ہیں. فاروق امید صاحب، اوورال جو صورتحال رہی ہے یہاں پہ، یہ ہوا کیا ویسے؟ کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ گیلانی صاحب پہلے تو سینٹ میں افیشیل کے مقابلے میں جب تھے تب ان کی کامیابی ہو گئی. یہاں پہ اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے پہلے اپوزیشن نے بڑی جشن منائے، اس بار حکومت نے بڑے جشن منائے اس چیز کے اوپر، اور دونوں ہی اپنے اپنے نیریٹیوز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ڈال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جیت ہو گئی ہے. یہ جیت ویسے ہوئی کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں یہ جیت فیڈریشن آف پاکستان کی یونٹی آف دا فیڈریشن، اس کی جیت ہوئی ہے. کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ایک نیگیٹو بیگیج تھا، وہ ہی واز نو کینڈیڈیٹ ان فرنٹ آف سنجرانی صاحب، جو کہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان سے، اینڈ از ویری کلین مین فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، ان کی ریپوٹیشن اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے، دیکھیں، میں پہلی بات یہ کہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا، میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نام کے آگے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ اس خالی باکس میں وہاں پہ آپ سٹیمپ کریں گے. اسی طرح ان کے جو پی ٹی آئی کے کوئی سینیٹر صاحب ہے، محسن، میرا خیال شاید ان کا نام تھا، سینیٹر محسن عزیز، محسن، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، ان کے سامنے بھی ایک ڈاکومنٹ تھا جس سے وہ رولز پڑھ کے سنا رہے تھے کہ جناب باکس میں جو خالی جگہ ہے وہاں پہ کریں گے. اب میں حیران ہوں کہ باقی تمام جو محترم سینیٹرز ہیں، انہوں نے میجورٹی نے تو ادھر کر دیا اپنا صحیح اپنا سٹیمپ کیا، لیکن کچھ لوگوں نے، وہ 7 لوگوں نے بالکل نام کے اوپر جا کے سٹیمپ کیا. لیکن جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو ووٹ ہوا، پھر وہی محترم سینیٹرز نے، وہ جو 7 تھے، انہوں نے جا کے پھر صحیح اپنا ووٹ ڈالا. ایکچولی میری نظر میں ہوا یہ ہے کہ سنجرانی صاحب ہیڈ اے ویری کلیئر ایج، نمبر 1 اوور گیلانی صاحب. نمبر 2 نہیں، آپ اپنی آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھوں کہ جو پی ڈی ایم کے جو سینیٹرز تھے، جو اپوزیشن کے سینیٹرز تھے، انہوں نے کیا ڈیلیبریٹلی یہ نام کے اوپر مہر لگائی ہے؟ یس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بائی ڈیزائن تھا، ان کا پلان تھا کہ وہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو اینٹی پیپلز پارٹی لوگ ہیں، اور وہ جو دیکھ رہے تھے کہ جناب یہ کیا چکر ہے کہ پی ایم ایل این تو پیچھے رہ گئی، یہ پیپلز پارٹی نہ ادھر نہ ادھر، ہم تو بالکل ختم ہو گئے. یہ زرداری صاحب از کالنگ دی شاٹس، کل کو یہ چیئرمین بن جائیں گے تو ہمیں اسرٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ضمیر کا ووٹ دیا ان دا سینس، اور وہ پھر علی گیلانی صاحب جو ہے اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی بھی چیز تھا ان کو آگے کہ ووٹ کو کیسے سپوائل کرنا ہے. تو ووٹ جو ہے پھر ریجیکٹ ہوا. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بھلیکے میں جو ہے انہوں نے نام کے اوپر سٹیمپ کر دیا، ایسے نہیں ہوتا ہے. سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اچھے آئی کیو والے لوگ ہیں. تو یہ یعنی آپ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بائی ڈیزائن ہوا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں سر، بریک کے بعد آتے ہیں ذرا سا کامران مرتضی صاحب آپ سے اسی بارے میں بات کرتے ہیں ذرا، اور پھر آگے چلیں گے اسی موضوعات کے اوپر، کچھ نیب کی کارروائیوں کے اوپر، پی ڈی ایم کے اوپر جو اس کی سیاست ہے، لانگ مارچ ہے، اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر کامران صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ذرا کہ جو سینیٹر نعمان وزیر صاحب جس کتاب سے جو سٹیٹمنٹ پڑھ رہے تھے، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ نام کے آگے مہر لگانی ہے، سر وہ تو نظر نہیں آئی ہے، لیکن جو دوسری جو ایس او پی جس میں ایک جنرک تھا کہ آپ نے کھانے میں لگانی ہے، لیکن اس میں واضح طور پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ نام کے سامنے ہی لگانی ہے یا اوپر نہیں لگانی ہے، وہ کہاں سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے سر؟ وہ میرے خیال خود بنا کے لائے تھے نعمان وزیر صاحب اپنے طور پہ. یہ اس میں سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزیں مینج ہوتی ہیں. نہیں سر میں یہ سر آپ سر یہ اندر یہ میں آپ سے یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا کلیریفائی کریں، یہ وہ کہاں سے پڑھ رہے تھے، کدھر سے، کون سی کتاب تھی، کون سا قانون ہے وہ؟ دیکھیں نا، سامنے کتاب رکھ لو اور ویسے ہی پڑھنا شروع کر دو، کچھ کہنا شروع کر دو. وہ قانون کہیں پہ بھی نہیں ہے سر، لیکن پریزائڈنگ افسر نے انہی کے پوائنٹ پہ فیصلہ دیا ہے سر.
پریزائڈنگ افسر جو ہے نا وہ ڈٹرمن تھے، پہلے سے ڈٹرمن تھے شاید. اب کہ اس کسی طرح سے جب وہ پہلا ووٹ بھی نکلا تھا، میرا خیال ہے کہ پہلا ووٹ جب اس کو ڈالا تھا نا اس میں چیلنج میں، وہیں پہ جو ہے نا وہ معاملے کو وہاں روک لینا چاہیے تھا. وہاں پہ کوئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. یہ کیونکہ اگر پہلا جو ہے نا اس کو ہم اس کو روک لیتے تو شاید اس کے بعد جو ہے نا ان کو یہ شاید نہ ہوتا کہ 5 6 7 ہو گئے ہیں. تو اب تو یہ تو سامنے جو ہے نا یہ ہمارے سے جا رہی ہے. لیکن سر ایک تو کیس وہ کا حوالہ راستہ دیا، مل میں گیا. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ ذرا آپ کو یہ بتا، اگر آپ نے سنا ہو یا نہ ہو، کنور دلشاد صاحب نے کیس کا ریفرنس دیا جب وسیم سجاد صاحب جو ہے وہ سینیٹر بن رہے تھے، اور یہ مارچ 97 کا حوالہ دیا جس میں ہمایوں مری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمایوں مری میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کہیں تو کیمرے میں ان کو دکھا سکتے ہیں. سر انہی کے کیس کا حوالہ کیمرے میں ان کو دکھایا جا سکتا ہے. انہی کے کیس کا حوالہ دیا ہے. کنفرم کیا ہے اس بات کو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا کل بہتر نہ ہوتا کہ کل فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے وہیں پہ پریزائڈنگ افسر صاحب کو وہیں پہ پکڑ لیتے سر؟ اصل بات یہ نا کہ اگر جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کا بھی بہانہ ہوتا ہے، نہیں کرنا ہوتا اس کا بھی بہانہ ہوتا ہے. یہ اتنی واضح طور پہ جو ہے نا وہ کلیئر جو ہے نا وہ اس میں مینڈیٹ تھا، کلیئر جو ہے نا وہ اسٹیمپ ہوا تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرنا جو ہے نا تقریباً آپ کہہ لیں کہ ناممکن تھا. نہیں، فاروق ایچ نائک صاحب ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ ہیں سر، بڑے سیزنڈ سر لائر ہیں سر. انہوں نے کیوں نہیں روکا سر؟ بات یہ نا کہ اب وہ ممکن اس وقت ٹینشن میں ہو، انہوں نے پلاننگ کر کے سارا کچھ وہ کیا تھا. سر اصل بات آپ چھپا رہے ہیں سر. نہیں میں نے کچھ نہیں چھپایا. جو میرے علم میں وہ میں نے بتا دیا، میرے علم میں ہے وہ میں نے وہ کر دیا. جیتے ہوئے تھے، دیکھیے حیدری صاحب ہار گئے تھے، میں ان کا پولنگ ایجنٹ تھا، میں ان کا پارٹی ورکر ہوں، میں ان کا چھوٹا ہوں. ہار گئے تھے، میں نے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے نا جی، ہم نے کہیں پہ ریزسٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ہم ہار گئے 10 کا فرق آیا. لوگوں نے جو بھی ان کی کنسیڈریشن تھی، حالانکہ ناشتے میں تو وہی کامن لوگ تھے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے ہم بریگیڈیئر فاروق امید صاحب سے بات کر رہے تھے سر، اس سے پہلے انہوں نے جو بات کہی آپ نے سنی ہوگی یہ بات، یہ کہ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 7 ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں یا جو 7 ووٹوں کا جو ڈیفرنس آیا ہے سر، پی ڈی ایم کے اپنے ہی لوگوں نے پلان طریقے سے جان بوجھ کے گیلانی صاحب کی ہار کا موجب بنے. وہ یس نہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے مگر یہ نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ سٹل وہ ووٹ وہ ریجیکٹڈ میں نہیں جا سکتے. میں مطلب دیکھیے، میرا اپنا ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے، میں کام کو تھوڑا سا جانتا ہوں، تھوڑا بہت جتنا لولا لنگڑا کہہ لیجیے اتنا تو جانتا ہوں نا. الیکشن کا کام بھی کرتا ہوں. اگر بلوچستان میں کوئی الیکشن سے ریلیٹنگ میٹر ہوں گے تو وہ 2 میں سے 1 لازمی میرے پاس آئے گا. ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کو کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے. تو میں اس کام کو جانتا ہوں. تو جب میں جانتا ہوں تو میں بالکل پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ غلط طور پہ یہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے. میں سینیٹر محسن عزیز صاحب کا وہ آرگیومنٹ جس کے بارے میں کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے گھر سے بنا کے لائے ہوں گے اس رول کو، میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں اور کنور دلشاد صاحب آپ سے اسی بارے میں رائے لوں گا. ذرا ناظرین سنیے گا. یہاں پہ بڑی سمپل سی ایک بات ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے چہارم. بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد رکن پردے کے پیچھے جگہ پر جا کر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خانے کے اندر خفیہ طریقے سے مہر لگائے. یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ امیدوار کے نام کے اوپر، جب امیدوار کے نام کے اوپر لگایا جاتا ہے تو آئی تھنک دس از، یہاں جو لکھا گیا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے. کنور دلشاد صاحب آپ نے سن لیا ہوگا سر، چہارم جس کے اوپر واضح طور پہ بتا رہے ہیں. محسن عزیز صاحب کی گفتگو میں اور سیکرٹری سینٹ کی گفتگو میں بڑا فرق ہے. وہ کچھ بتا رہے ہیں، وہ کچھ بتا رہے ہیں. ظاہر ہے محسن عزیز صاحب بڑے پرانے رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، اب دوبارہ پھر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. لیکن ایک بڑی اہم بات یہ بتاتا ہوں میں، چلیں ہم آگے چلتے لے کر، کہ اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، جیسے کہ ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، تو کیس بناتے وقت ان کو ذہن میں بات ہوگی، جو ہمیں ایک عام آدمی ہے، ہم تو کبھی ظاہر ہے اس سے واسطہ نہیں پڑتا، چونکہ ہمارا نالج ہے یا ہمارا تجربہ ہے یا ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں.
تو 8 فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں کہ جن پر مہر جو ہے وہ نام کے اوپر لگائی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ججمنٹ میں ان کو درست قرار دے دیا۔ یہ 8 کیسز ہیں، یہ آپ فاروق نائک صاحب تیار کریں یا نہ کریں، ہم نے جو پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، ایک بات۔ دوسرا جو سر الیکشن تیار تو کرنا چاہیے سر، اب وہ اگر نہ چاہیں وہ تیار کرنا وہ الگ بات ہے سر، لیکن آپ کے نہ چاہیں تیار کرنا الگ بات ہے، لیکن وہ تیار تو کرنا چاہیے۔ اچھا، بس اپنی یادداشت کی بات کر رہے ہیں نا ہم بھائیو مری، جو کہ میرے دوست تھے، ہمارے اچھا کیا کہ ہمارے دوست کامران مرتضیٰ نے میری بات کی تائید کی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاں بہت اچھا کیا، بہت کیمرہ دکھا سکتا ہوں، ہاں وہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نواب اکبر بھٹی میرے بڑے گہرے دوستوں میں سے تھے، مجھے بڑا فخر ہے کہ میری ان سے 8 گھنٹے ملاقات رہی، ایک ہی رات کو 8 بجے لے کر صبح 4 بجے تک، بہت دنیا جہاں کی بات یہ ہو جو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ان کا۔ اب آپ آگے چلیں، اب اس طرح یہ اب ہمارا جو الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 60 اور اس کے نیچے جو 5 ہے اس کا ذیلی سیکشن، اس پہ بھی یہ جو اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے جو قومی صوبائی اسمبلی کے انتخاب کرواتا ہے یا سینٹ کے انتخاب کرواتا ہے، تو یہ تمام چیز جو ہے ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کا کسی نے نام کے اوپر مہر لگا دی ہے تو وہ ویلڈ ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین بتا رہا ہوں میں، رائٹ۔ اب یہ سینٹ کے جو ایکٹ میں جو سینٹ ایکٹ 9 بنا، انہوں نے آگے اس کی ڈیفینیشن نہیں دی، رول ہی نہیں بنائے، کنڈکٹ کا طریقہ نہیں بتایا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ آئندہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کا جو اہم جو ہے، جو انہوں نے اپنے قومی صوبائی اسمبلی کے لیے جو ہدایت نامہ جاری کیا، ایکٹ کا حصہ ہے، پارلیمنٹ کا ایکٹ کا حصہ ہے، اس میں جہاں ووٹ کا ذکر کر دیا، ووٹر اگر نام کے اوپر مہر لگا دیتا ہے تو وہ ووٹ ویلڈ ہے۔ چلیں، میں بریگیڈیئر صاحب یہ جو بات قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مختلف 8 ایسے فیصلے ہیں، سر آپ سمجھتے ہیں یہ جو چیز چیلنج ہو جائے گی، ٹائملی ڈیسیجن بھی اس کا آ جائے گا؟ دیکھیں اس پہ بڑی ڈیوائیڈڈ رائے تو سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے جو محترم گیسٹ ہیں وہ آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، قمر دلشاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور رولز کیا کوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تو یہ الیکشن نہیں کروایا نا جو سینٹ کے اندر ہوا ہے، نہیں ہوا تو یہ اندر نہیں، میرا مطلب یہ تو سینٹ نے آپ کا انٹرنل معاملہ ہے نا، پریزائڈنگ آفیسر واز اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور سیکرٹری سینٹ جو ہیں انہوں نے کرا، ان کی ایڈمنسٹریٹو سارا کنٹرول تھا، اور یہاں پہ ان کے اپنے جو سینٹ کے اپنے رولز ہیں جو الیکشن کے پہلے بھی فرسٹ ٹائم تو نہیں، ماضی میں بھی الیکشن ہوتے رہے، تو اس لیے میرے جیسا جو عام شہری ہے میں تو وہی جاؤں گا جو کہ پریزائڈنگ آفیسر نے کہا ہے، اور جو پھر وہاں پہ سینیٹر محسن نے اٹھ کے جو رولز کوٹ کیے ہیں، اب اللہ جانتا ہے وہ کہاں سے کوٹ کر رہے تھے، لیکن آفٹر وہ ذمہ دار ایک پرسنالٹی ہے سینٹ کے، فاروق اچنائک نے بھی کوٹ کیے، انہوں نے بھی کوٹ کیے، اور جو ایک جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ جس میں شیری رحمان ہے فاروق اچنائک صاحب پہ، اور جو بریف کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑی کلیئر ہے سر اس کے اندر، کہ کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا جاتا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ بس خانے کے اندر جو ہے وہ آپ اسٹیمپ کر دیں، کہیں پہ بھی کر دیں۔ دیکھیں کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس ایک باکس ہے اور ایک خالی جگہ ہے جہاں پہ آپ سٹیمپ کرتے ہیں تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ آپ خالی جگہ پہ کریں گے، لیکن سر اگر کامن سینس پریویل کرتی ہے تو سر کیا یہ نہیں پریویل کرتا ہے اس میں کہ ایک بندہ جس کینڈیڈیٹ کے نام کے اوپر لگا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی کو ووٹ دے؟ رائٹ، لیکن جب پریزائڈنگ آفیسر جو کہ اس کا انچارج ہے پوری سچویشن کا، جب وہ اپنا تمام ممبرز کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، تو میرا خیال ممبرز کو ویسے ہی کرنا چاہیے جس طرح پریزائڈنگ آفیسر صاحب جو ہیں سر نیت نہیں دیکھی جائے گی پھر؟ ٹھیک ہے وہ بتا نیت رہے کی بات نہیں ہے، یعنی وہ اوپر یا نیچے تو نہیں لگا رہے، خانہ ایک ہی ہے، لائن پہ بھی نہیں لگا رہے، اسی کینڈیڈیٹ کے نام پہ ہی لگا رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں پھر جو جس طرح محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی کہ پھر کو چاہیے تھا اس وقت سارے کھڑے ہو جاتے کہ جناب ہم اس کو نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ جناب یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی یہ نہیں ہو سکتا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ نا اور الیکشن نہ ہونے دیتے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس وقت۔ لیکن جب ایک چیز ہو گئی اور انہوں نے اپنی رولنگ دے دی تو ٹھیک ہے، اب انہوں نے بھی کہا اب چیلنج کرنا تو چلیں، لیٹ اٹ گو ٹو دی کورٹ، چیلنج ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ٹوٹل
میں بڑی آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی پارٹی کو، لیکن مجھے تو اور بڑے لوگ جو ہیں ان کا ویو یہی ہے. میں کل سارا دن میں بھی بڑے پروگرام کیے، ویوز یہی تھا کہ جناب ود ان دا پی ایم ایل این، ود ان دا پی ڈی ایم، یہ ان کی ڈویژن ہوئی ہے اور انہوں نے پھر ہٹ بیک کیا ہے ایٹ دا پیپلز پارٹی اینڈ زرداری صاحب. اور دوسری آف کورس ایک چیز یاد رکھیں، یہ بھی بات صحیح ہے کہ ود ان دی اپوزیشن ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی دیکھو یہ بلوچستان کا حق بنتا ہے، یہ سنجانی صاحب کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ از دا فیس آف بلوچستان رائٹ ناؤ، کہ بلوچستان کو اوور آل جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے، چیئرمین سینیٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر، کہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، کیونکہ وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، یونٹی آف فیڈریشن کے. لیکن سر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سر، اگر رائٹ کی بات، ایک طرف رائٹ کی بات ہوگی، دوسری طرف ڈیموکریسی کی بات ہوگی سر. اگر رائٹ کی بات ہے تو پھر تو سر بہت سارے معاملات، بہت سارے آپ کی پوزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ ہم بلوچستان کے معاملے کو ہم لے کر آئیں گے. بالکل سر، اس کی بات اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ہو رہی ہے اور وہ بھی ہوتی رہے گی مستقبل میں بھی. بٹ سر ڈیموکریٹک نارمز اور جو جمہوری اقدار ہیں وہ جو ہے وہ سب سے پرائم ہونے چاہیے. باقی معاملات تمام صوبوں کے حوالے سے اگر ہے تو ان سب کو ایکول رائٹ ملنا چاہیے. کمرشل بریک لوں گا. بات سنیں. ہاں سر، بریک میں لے لیتا ہوں سر، بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، پی ڈی ایم کے حوالے سے میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا معاملات اب آگے آپ پلان کر رہے ہیں پی ڈی ایم سے متعلق؟ کیا لاہے عمل ہے؟ سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، لانگ مارچ، استعفے، کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ دیکھیے، اب اس میں جو بھی نیا ڈیسیجن ہوگا وہ 15 کو ہوگا. 15 سے پہلے میں کوئی ایسی بات کر دوں جو بعد میں نہ ہو تو وہ پھر زیادتی ہو جائے گی میرے پارٹ پہ. سارے قائدین بیٹھیں گے 15 کو، اور 15 کو جو بھی ڈیسائیڈ ہوا. لانگ مارچ تو ہے ہی ہے. مولانا کا اپنا ویو ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے نا وہ سادہ لانگ مارچ نہیں ہونا چاہیے، ریزگنیشن کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کو افیکٹو بنایا جا سکے. تو سر، مگر ہم اکیلی پارٹی نہیں. تو سر یہ جو آج بات کی ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب نے، انہوں نے کہا جی نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو چھرا گھونپا. تو مولانا صاحب تو استعفوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی بات کی وہ ویٹیج نظر نہیں آ رہی ہے پی ڈی ایم میں. نہیں، اس میں ایسا تھا کہ شاید نون کی بھی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اور جے یو آئی کی اسٹریٹجی جو ہے نا یہ زیادہ قریب ہیں، یہ ہم خیال ہیں. مگر شاید ان کا خیال یہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ اس طرح سے ایک اس لیگل فریم ورک کے اندر جو نا جدوجہد کر کے ہم مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ تو انہوں نے دیکھ لیا نا، سامنے ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے، اور وہ چیئرمین کی وہ لے گئے سیٹ. اگر یہی سب کچھ ہونا ہے یا یہ تھرڈ امپائر کی مدد سے سب کچھ کرنا ہے تو پھر جو نا وہ الٹیمیٹلی جب تک تھرڈ امپائر پہ زور نہیں آئے گا اس وقت تک کی معاملات سیٹل نہیں. آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ امپائر کا کردار موجود ہے ابھی بھی کیا؟ جی بالکل ہے. اور اگر نہ ہوتا تو سینٹ کے چیئرمین کے اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں ایسا نہ ہوتا. تو سر میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومتی امیدوار جیت جائیں تو تھرڈ امپائر، اور اگر آپ کا امیدوار جیت جائے تو نیوٹرل؟ نہیں، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں. اب تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہمارے احتجاج کے نتیجے میں، ہماری باتوں کے نتیجے میں اب وہ ان کا کردار جو ہے نا وہ محتاط انداز میں اپنا کردار ادا کرنے لگ گئے ہیں. پہلے تو وہ ان کا کردار ایک ننگا کردار تھا نا. بلوچستان میں جو ہوا، باقی جگہوں پہ جو مطلب سائڈوں پہ جو ہوا، وہ ایک ننگا کردار تھا ان کا، کھلا اور غلاظت سے بھرا ہوا. مگر اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ احتیاط ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کی مجبوریاں ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے کیسز ہیں، لوگوں کے بل رکے ہوئے ہیں. لوگ مجبور ہوتے ہیں بعض جگہ پہ، اور وہ مجبوریاں جو ہے نا وہ پھر بکتی ہیں. چلے کنور دلشاد صاحب، اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں تو استعفے جو ہے وہ کس حد تک حکومت کو متاثر کریں گے اگر بالفرض آ جاتے ہیں استعفے؟ تو نہیں، میرا تھوڑا سا معاملہ جب سے یہ کل کا سینٹ کا جو الیکشن ہوا چیئرمین کا، اس کے بعد ہمارا تجزیہ یہی ہے کہ جو 7 جو لوگوں نے، سینیٹروں نے جو ان کو باقاعدہ دانستہ طور پر یسر رضا گیلانی کو ناکام بنایا، ان کو شکست دلوائی، تو اب پی ڈی ایم کے اندر وہ کرنٹ نہیں رہا، وہ جوش و خروش نہیں رہا ہے. وہ حقیقت ہے. ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملے میں،
لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب اس کا لانگ مارچ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی یہ استعفیٰ دیں گے. استعفیٰ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ قومی صوبائی اسمبلی پنجاب میں 175 ممبر ہیں مسلم لیگ این کے، جبکہ تحریک انصاف کے 180 ہیں. تو کیوں اپنا اتنا بڑا مختلف کمیٹیوں کو چیئرمین ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، پوری برات حاصل کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی برات حاصل کر رہے ہیں، سندھ میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں اپنی گورنمنٹ بنتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ کام ہو رہے ہیں. تو استعفیٰ دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب وہ اس کا وہ جوش و خروش ختم ہو گیا. وہ 7 سینیٹروں نے یوسف گیلانی کو جان بوجھ کر اس کو ہرایا ہے. ٹھیک ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سر میں بریگیڈیئر صاحب کو دے دیتا ہوں. سر ہاں میں بریگیڈیئر صاحب کو سر لاسٹ منٹ آپ کے پاس ہے. بریگیڈیئر صاحب مجھے 2 چیزوں پہ کمنٹ کر دیجئے گا. پہلی چیز تو یہ کہ جو تھرڈ امپائر کا کردار کامران صاحب نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہے لیکن محتاط انداز میں. دوسری بات ہے سر مریم بی بی کا گرفتار ہونے جا رہی ہیں دوبارہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھرڈ امپائر کا یہ ساری فیشن والی باتیں ہیں. جس طرح غفور حیدری صاحب جو ہیں بالکل ایک کنونسنگ مارجن کے ساتھ ان کو اس علاقے کے سینیٹر نے شکست دی ان کے غفور حیدری صاحب کو، کیونکہ جے یو آئی نے اگر آپ کو یاد ہے فاٹا کی مرجر کو اپوز کیا تھا. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیٹ بیک ہے فضل الرحمان صاحب کے لیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب ہوں، مریم نواز ہوں، نواز شریف، ان کا نیریٹو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. سر مریم صاحبہ گرفتار ہونے جا رہی ہیں، یہ بتا دیں مجھے، جو نیب نے آج درخواست دی لاہور ہائی کورٹ میں. مریم نواز صاحبہ کی ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کی ہر پارٹی میں بھی اوور. وہ کیسے کہ ایک کنوکٹڈ پرسن کو جس کو ایک لیگل کنسیشن ملی تھی وہ بیل کی، انہوں نے اس کنسیشن کو ہائی کورٹ کی طرف سے اس کو مس یوز کیا. اور انہوں نے ریاست کے اداروں کے خلاف جس طرح انہوں نے کیمپین کیا، میں خیال اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کو. تھینک یو سر. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ. ٹائم ختم ہو گیا سر. دوبارہ اس پر مزید آپ سے بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کمر صاحب تھینک یو سو مچ. سینیٹر کامران مطلع صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید ریس کو اجازت دیجیے.